आमिरों ने भी अदलिया को ऐसी धमकियां नहीं दी जैसी आपकी हुकूमत ने दी। ऐसी धमकियां माफिया और दहशतगर्द देते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपकी हुकूमत ने सिसिलियन माफिया को ज्वाइन कर लिया है? जस्टिस अजमत के निहाल हाशमी केस में सख्त रिमार्क्स, पीर तक तौहीन अदालत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। अदलिया की जानिब से माफिया करार देने पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत को माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा करार देना अफसोसनाक है। बेबुनियाद रिमार्क्स जज साहिबान के हलफ और ज़ाब्ता अखलाक के मनाफी हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म के तादीबी इक़दामात को नजरअंदाज किया। रिमार्क से मुल्की शनाख्त और वक़ार को धचका पहुंचा। लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। खुदा गवाह है, किसी इदारे के बारे में बात नहीं की। अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ। निहाल हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद धमकी को सियासी बयान करार दे दिया। मैंने एक अमूमी पाकिस्तान में एक माइंड सेट के खिलाफ बात की। मैंने ना अदलिया कोई और ना GIT के बारे में बात की। निहाल हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। उनकी जगह जेल है। कप्तान के बाउंसर्स बोले कि माफिया डराता है या धमकी देता है। एतजाज एहसन कहते हैं कि निहाल हाशमी ने नवाज शरीफ की मंशा का इजहार किया। साबित हो गया कि हुकूमत इदारों के खिलाफ है। में से नवाज शरीफ बोलता है 2 साल में के अंदर अंदर अगर नवाज शरीफ हुकूमत में रहता है, अगर रहता है, सेनेटर निहाल हाशमी गवर्नर सिंध हो। हुसैन नवाज की 5 दिन में JIT के सामने तीसरी पेशी। 6 घंटे तक पूछगछ की गई। हुसैन नवाज ने लंदन फ्लैट्स की खरीदारी, मनी ट्रेल, टैक्स, दस्तावेजात पेश की। कहते हैं हुसैन सोहरवर्दी से लेकर आज तक हमारे साथ ये कुछ होता रहा। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। JIT में मुसलसल पेशी से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प तबसरा। एक पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। मीडिया पर चलने वाले हुसैन नवाज के साथ JIT के मुबैना सवाल जवाब फर्जी और बेबुनियाद हैं। हमने हमेशा तहकीकात की राजदारी का तकद्दुस मलहूज़े खातिर रखा, कोई बात बाहर नहीं की। तर्जुमान शरीफ फैमिली की वजाहत, कहा कि इन खबरों को हमसे मंसूब न किया जाए। JIT भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। कप्तान को सहारा मिल गया। जमायमा को रसीदें मिल गईं। जमायमा ने 15 साल पुराने बैंक स्टेटमेंट को आखिर ढूंढ निकाला। अब इमरान खान की मनी ट्रेल साबित हो जाएगी। अब असल चोरों के पीछे जाएं। जमायमा का ट्वीट। पार्लियामेंट के 4 पार्लिमानी साल मुकम्मल। 5वें साल के आगाज पर सदर मुमलिकत का मुश्तरका इजलास से खिताब। अफगानिस्तान और भारत को साथ मिलकर काम करने की दावत। कहते हैं कि भारत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नारे, शोर शराबा और सीटियों की गूंज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन की हुल्लड़बाजी। शीरी मजारी ने सदर के खिताब की कॉपियां फाड़ डाली। जमशेद दस्ती ने सीटियां बजाईं। हिज़्ब खिलाफ का वॉकआउट। खुर्शीद शाह कहते हैं ममनून हुसैन को जिन मामलात पर बात करनी थी उन्होंने नहीं की। तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगाया, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन के रवैये पर वही कहूंगा जो पूरी कौम कह रही है। वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू। सेनेट में सऊदी फौजी इत्तेहाद के मैंडेट की बाज़गश्त। ये इत्तेहाद तो ईरान के खिलाफ है। फरतुल्लाह बाबर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। अमेरिकन इस्लामिक समिट में ईरान से मुतालिक बयान सियासी था। इत्तेहाद का फोकस दहशत गर्दी है। मुशीर खारजा का जवाब। क्या हुकूमत खुद को राहील शरीफ से अलग कर चुकी है? चेयरमैन सेनेट का सवाल। भारतीय फौज ने फिर LOC पर जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी।
بٹل، جندروٹ اور تتا پانی سیکٹر پر بھارتی فورسز کی اشتعال انگیزی، مارٹر گولے بھی فائر کیے، 2 شہری شہید، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ مہنگائی نہیں چلے گی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار ہوگا پھلوں کا بائیکاٹ، ناجائز منافع خوری روکنے کے لیے شہریوں کی سوشل میڈیا پر مہم، کمشنر کراچی نے بھی حمایت کر دی، عوام سے پھل نہ خریدنے کا مطالبہ۔ بتائیں گے کہ بھیم سے کنٹرول لائن کے شہریوں پر زمین تنگ ہو چکی ہے، عوام نے کیا ہے پھلوں کی خریداری کا بائیکاٹ، لیکن بلیٹن میں شامل کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری۔ اور آج کی ٹاپ سٹوری ہے نہال ہاشمی سے متعلق۔ آج جب سپریم کورٹ میں نہال ہاشمی پیش ہوئے تو عدالتی ریمارکس بہت زیادہ سخت تھے اور ججز کو ناراضی کو ظاہر کر رہے تھے۔ عدالت کا نہال ہاشمی کے بیان پر یہ کہنا تھا کہ کسی مافیا سے تعلق رکھنے والا شخص ہی اس طرح کی دھمکیاں دے سکتا ہے۔ جسٹس عظمت نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا حکومت نے سیسیلین مافیا کو جوائن کر لیا ہے۔ عدالت نے متنازع تقریر پر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر تک جواب طلب کیا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی پاناما عمل درآمد بینچ نے نہال ہاشمی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ ججز نے اٹارنی جنرل، اشتر اوصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کو روسٹرم پر بلوایا۔ جسٹس عظمت سعید شیخ نے استفسار کیا کہ بچوں کو دھمکیاں کون دیتا ہے، جس پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بولے کہ بزدل شخص ایسی دھمکیاں دیتا ہے۔ جسٹس عظمت نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ ایسی دھمکیاں بزدل نہیں بلکہ کسی مافیا سے تعلق رکھنے والا شخص ہی دے سکتا ہے۔ کہ آپ کی حکومت نے سیسلین مافیا کو جوائن کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے 3 نومبر 2007 کو اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل مشرف کا مقابلہ کیا، لیکن تب بھی بچوں کی دھمکیاں نہیں دی گئیں۔ عدلیہ کسی دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہے۔ نہال ہاشمی نے عدالت کے روبرو کہا کہ میں اس دن روزے سے تھا، وہ بات کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ عمومی طور پر کی تھی، اپنے کہے پر شرمندہ اور عدالت سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جس پر جسٹس اعجاز الحسن بولے کہ صرف آپ نہیں، دیگر حکومتی اراکین بھی اسی طرز کی مہم چلا رہے ہیں۔ کابینہ کے ارکان پاناما کیس کی سماعت کے دوران دھمکیاں دیتے رہے، اب آپ شوکاس کا جواب دیں جس کا موازنہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ کیا جائے گا۔ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ جی آئی ٹی کو ہم نے منتخب کیا اور رجسٹرار سے لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کہا۔ یہاں بہت کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں نہ تو نتائج کا ڈر ہے اور نہ ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے۔ ناظرین، نہال ہاشمی توہین عدالت کیس میں معزز جج کے ریمارکس پر حکومتی ترجمان نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے اعلیٰ عدلیہ کی روایات اور خود سپریم کورٹ کے ضابطہ اخلاق کے منافی قرار دیا ہے۔ نہال ہاشمی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے جج کے مبینہ ریمارکس پر حکومتی ترجمان نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ریمارکس کو اعلیٰ عدلیہ کی روایت اور خود سپریم کورٹ کے ضابطہ اخلاق کے منافی قرار دیا ہے۔ حکومتی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معزز جج نے دوران سماعت معاملے کی مکمل آگہی کے بغیر حکومت پر بے بنیاد الزامات لگائے، نہ صرف الزامات لگائے بلکہ وزیراعظم کے نہال ہاشمی کے خلاف تعدیبی اقدامات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے محض سپریم کورٹ کی سماعت اور توہین عدالت نوٹس کا رد عمل قرار دیا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ حقائق نہ صرف اس کے برعکس ہیں بلکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا ریکارڈ گواہی دیتا ہے۔ نہال ہاشمی کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، جبکہ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے فوراً نہال ہاشمی کے بیان کو ذاتی خیال قرار دے دیا اور کہا مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم صبح سے قومی سلامتی سے متعلق اداروں اور ان کے سربراہان کے ساتھ میٹنگز میں رہے اور اجلاس 3:30 بجے ختم ہوا۔ نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی نے نام لیے بغیر جے آئی ٹی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی، لیکن آج ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی ادارے کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ پہلے آپ کو ان کا 28 مئی والا بیان اور پھر آج کی گفتگو دکھاتے ہیں۔ حساب لینے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو۔ آج حاضر سر بھی تو کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ میرا اللہ شاہد ہے، میں نے کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کی۔ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں اور میں نے ایک عمومی پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف بات کی۔ میں نے نہ عدلیہ کوئی اور نہ جے آئی ٹی کے بارے میں بات کی۔
پہلے نہال ہاشمی کا انداز خطابت اور پھر انداز دفاع نے دیکھ لیا۔ ان کے جوش خطابت پر تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ نہال ہاشمی کا بیان فرد واحد کا نہیں بلکہ حکومتی سرپرستی میں دیا گیا بیان ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسے جے آئی ٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی قرار دیا۔ نہال ہاشمی کو جو انہوں نے کل گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے عدلیہ کے تمام لوگوں اور ان کی نسل آنے والی نسلوں کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا، ہمیں یقین ہے کہ ان کو وہ سزا دی جائے گی کہ نواز شریف دوبارہ اپنے کسی کارندے کو اس قسم کی کارروائی کرنے نہیں دیں گے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی ایک شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کی حکومت کی سسٹمیٹک اپروچ ہے۔ صرف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تحقیقات اور تفتیش سے روکنے کے لیے حکومت ایک منظم سازش کے اوپر کار فرما ہے۔ ادھر چیئرمین سینٹ نے بھی نہال ہاشمی کو 5 جون کو طلب کر لیا ہے کہ وہ خود آ کر اپنے استعفے کی تصدیق کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز آج تیسری بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، جہاں ان سے تقریباً 6.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ پہلے روز 1 گھنٹے، دوسرے روز 6 گھنٹے اور تیسرے روز 6.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز سے تفتیش جاری ہے۔ پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو ان کی تیسری پیشی تھی۔ اس سے پہلے وہ 28 اور 30 مئی کو پیش ہوئے تھے۔ تیسری پیشی میں وہ اپنے محافظوں کے ہمراہ 9:57 پر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی پہنچے اور 4:30 بجے باہر آئے۔ انہیں وکیل ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان سے مختلف سوالات کیے جن کے حسین نواز جواب دیتے رہے۔ حسین نواز کو چوتھی پیشی کے لیے بھی بلایا گیا ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حسین نواز کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم کو تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، خاندان کے جس فرد کو بھی بلایا گیا وہ پیش ہوگا۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد جب حسین نواز باہر آئے تو بڑے تحمل سے صحافیوں کے سوالات کا بھی سامنا کیا۔ حسین نواز نے کہا کہ مشترکہ کمیٹی کے ساتھ طویل سیشن ہوا، وکیل کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ کمیٹی کی جانب سے 2 گھنٹے انتظار بھی کرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی بہن یا خاندان میں کسی کے خلاف بے ضابطگی یا جرم کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس حوالے سے ثبوت ہیں۔ جسے بھی تحقیقاتی کمیٹی طلب کرے گی وہ ضرور آئے گا۔ وزیر اعظم کے خلاف، میرے خلاف، میرے کسی بہن بھائی کے خلاف کوئی بے ضابطگی، کوئی جرم خدا نہ خواستہ، کوئی قباحت، کوئی برائی جو ہے اس کا کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں تو ایویڈنس کیا ہوگا اس کا، اور انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں نکلے گا۔ جس کو یہاں بلایا جائے گا وہ پیش ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسین سہروردی کے دور سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے تحفظات کی صورت میں سپریم کورٹ جانے کا اندیا بھی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حسین شہید سہروردی سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ہی جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے۔ حسین نواز نے دستاویزات منظر عام کرنے کے سوال پر کہا کہ سپریم کورٹ نے پبلک نہیں کیے تو ہم کیوں کریں۔ شریف فیملی کے ترجمان نے آج چند چینلز پر چلنے والے جے آئی ٹی کے ساتھ حسین نواز کے ساتھ مبینہ سوال و جواب کو قطعی طور پر بے بنیاد اور فرضی قرار دیا اور کہا کہ ہم نے ہمیشہ انویسٹیگیشن کی رازداری کا تقدس ملحوظ خاطر رکھا اور جے آئی ٹی کے ساتھ ہونے والی کوئی بات باہر نہیں کی۔ ترجمان شریف فیملی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کون سے ذرائع سے میڈیا پر خبریں چلیں۔ جے آئی ٹی سوال جواب سے متعلق خبروں کو شریف فیملی سے منسوب نہ کیا جائے اور بہتر ہے جے آئی ٹی بھی اپنی پوزیشن واضح رکھے۔ بعض چینلز پر چلنے والی خبروں سے متعلق جے آئی ٹی میں حسین نواز سے لندن فلیٹس کی ملکیت کی خریداری اور پیمنٹ سے متعلق سوالات پوچھے گئے تھے جن کے حسین نواز نے جوابات دیے۔ ادھر عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک جھوٹ بولنے والوں کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہال ہاشمی کا ڈرامہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ایبٹ آباد میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسے حلال ہوں تو منی ٹریل مل ہی جاتی ہے۔ نہال ہاشمی سے متعلق سوال پر انہوں نے سپریم کورٹ پر نون لیگ کے حملے کا ذکر کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔
منی ٹریل میں عمران خان کی مدد کے لیے ان کی سابق اہلیہ جمائمہ سامنے آ گئی ہیں اور عمران خان کو عدالت میں بے قصور ثابت کرنے کے لیے انہیں 15 برس پرانی بینک سٹیٹمنٹس بھی مل گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بنی گالہ اراضی کیس میں عمران خان سے منی ٹریل طلب کی تھی۔ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے عمران خان کی اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے کہا کہ آخرکار انہیں 15 سال پرانی بینک اسٹیٹمنٹس مل گئی ہیں جو عمران خان کی منی ٹریل اور معصومیت عدالت میں ثابت کر سکتی ہیں۔ اب اصل مجرموں کو پکڑیں۔ عمران خان نے اس ٹویٹ کے جواب میں جمائمہ خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ پر فخر ہے جمائمہ۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی طرف سے اثاثے چھپانے کے الزام میں عمران خان کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے عمران خان سے بنی گالہ کی اراضی خریدنے سے متعلق منی ٹریل اور بیرون ملک سے پی ٹی آئی کو حاصل ہونے والی فنڈنگ کے بارے میں تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ اور اسد عمر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سلطنت شریفیہ کے درباریوں سن لو، قطری خط اور حقیقی منی ٹریل کا فرق اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں کنٹرول لائن کی، جہاں بھارتی فوج کی فائرنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ بھارتی فوجی نے تو غلطی سے LOC عبور کرنے والے 74 سالہ شخص کو بھی گولی مار دی ہے۔ آج نیوز کے اینکر رحمان اظہر سے اہل علاقہ نے خصوصی بات چیت کی ہے، یہ بات چیت آپ کو دکھاتے ہیں۔ 65 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، ادھر نہ کوئی تار لگی ہوئی نہ کوئی مین لگا ہوا کہ ہمیں پتہ چلے کہ لائن آف کنٹرول ہے یا یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ وہ جو تار والی یا مین والی انڈیا کے مین والی چیز ہے وہ بہت دور ہے، لیکن یہ جو جس جگہ پہ جو شہید ہوئے ہیں یہ سب کا ہماری زمین ہے، یہ سب کا ہماری جگہ پہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جدھر بھی ان کے پاس ہیں یا کہیں بھی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیٹ پہ جو تصویریں آئی ہیں تو وہ انڈیا والوں کے پاس ہیں، تو ہمیں ان کی بھی ڈیڈ باڈی دے دیں انڈیا والے۔ انڈیا والے ہر بار اسی طرح کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ گاؤں کے لوگ ہیں، لکڑ کے لیے آتے ہیں تو اسی طرح انہیں مارتے ہیں، مار کے لے جاتے ہیں اور واپس ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی نہیں دیتے ہیں۔ اسلام آباد ٹونائٹ میں آج رات 10 بجے آج نیوز پر پیش کیا جائے گا اور یہ گفتگو مزید تفصیل سے آپ آج رات دیکھ سکیں گے۔ بالکل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے 5ویں اور آخری پارلیمانی سال کا آغاز نعرے بازی، شور شرابے، سیٹیوں اور واک آؤٹ سے ہوا۔ صدر مملکت ممنون حسین کے مشترکہ ایوان سے چوتھے خطاب پر اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا۔ اپوزیشن نے صدر کے خطاب سے قبل بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی شدید نعرے بازی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، معزز اراکین پارلیمنٹ اور میرے جو ہی اسپیکر نے صدر کو خطاب کی دعوت دی، اپوزیشن لیڈر بھی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ اسپیکر نے ان کی بات انسنی کر دی، لیکن جو ہی صدر نے خطاب شروع کیا، اپوزیشن نے نعرے بازی شروع کر دی۔ سیاسی عمل کو انفرادی و گروہی اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، تقریر کی کاپیاں بھی ہوا میں اچھالی۔ جمشید دستی نے جھومتے ہوئے احتجاج کے ساتھ سیٹیاں بھی بجائیں۔ صدر ممنون کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا اور کچھ دیر بعد ایوان سے واک آؤٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ میں آپ نے دیکھا اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی بھی جاری رہی اور صدر ممنون کا خطاب بھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ خطے میں جاسوسی اور ناپسندیدہ سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان قیادت کو سرحدی نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے ایک بار پھر دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستانی جمہوریت نے بڑے نشے صدر مملکت ممنون حسین کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ رہا، لیکن صدر نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ خلافات کے باوجود قومی اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن کر ابھری۔ تاریخ میں اس کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنے خطاب میں صدر نے کہا کہ تاریخ پارلیمنٹ کے کردار کو یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ترقی حکومت کی معاشی ترقی کا نتیجہ ہے کہ قوم کی ترقی و خوشحالی کے عظیم مقاصد کے پیش نظر سیاسی عمل کو انفرادی و گروہی مفادات سے آزاد کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت نے پاکستان کی بات چیت کی پیشکش کا مثبت جواب نہ دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقوام عالم اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے دوستی، امن، غیر جانبداری اور محروم لوگوں کی اخلاقی مدد کے اصولوں پر استوار ہوگی اور دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف ہمارے جارحانہ عزائم نہیں ہوں گے۔
صدر ممنون حسین نے گزشتہ روز کابل میں ہونے والے حملے پر لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن کے بغیر خطے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے اسلام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مخلصانہ کردار ادا کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران اپوزیشن نے مشترکہ اجلاس کا واک آؤٹ کر دیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں اپوزیشن کو ایوان میں بولنے نہیں دیا جاتا، ہمارا احتجاج کل بھی جاری رہے گا۔ اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ایوان میں بولنے نہیں دیا جاتا، سڑکوں پر بات تب ہوتی ہے جب آمریت ہو۔ ہم اپنے مسئلے روڈوں کے بجائے پارلیمنٹ میں لے آئیں۔ ہماری اہمیت اس میں دیتے ہیں ہم کہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے، نہ کہ روڈوں پہ بات ہونی چاہیے۔ روڈوں میں تو بات تب ہوتی ہے جب آمریت ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ سینیٹر اعتزاز احسن نے بھی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا حکومت آئینی اداروں کے خلاف ہے۔ نہال ہاشمی نے نواز شریف کی منشا کا اظہار کیا۔ نہال ہاشمی نے تو جو بولنا تھا بول دیا، جوش خدامت میں بول گیا۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے نواز شریف کی جانب سے سپریم کورٹ پر پریشر اور دباؤ ڈالنے کی اور غلط الزامات لگانے کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ایوان کے اندر اور باہر دونوں جگہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو عوام کے مسائل ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہے اور جو جمہوریت کی بقا ہے اس پہ ہم آنچ نہ آنے دیں۔ اب حکومت کے رویے کی وجہ سے، حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج پوری قوم کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ دوسری جانب سراج الحق نے حکومت کو اپوزیشن کے رد عمل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نہیں چاہتی تھی کہ اپوزیشن سکون سے صدر کا خطاب سنے۔ کہ آج صدر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ حکومت نے خود کیا، اور حکومت نے خود اپنے صدر کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے کل بھی اسی طرح احتجاج کا اعلان کیا۔ اور آج وزیر اعظم نواز شریف صدر کے خطاب کے موقع پر پارلیمنٹ میں موجود رہے اور ڈیسک بجا کر صدر کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اور ایوان سے روانگی پر وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کا رویہ مایوس کن ہے۔ وہی کہیں گے جو باقی پاکستان قوم کے۔ سینیٹر فرات اللہ بابر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی کانفرنس میں ایران کے خلاف باتیں کی گئیں۔ یہ اتحاد دہشت گردی نہیں، ایران کے خلاف ہے، ابھی تک ہمیں خد و خال نہیں بتائے گئے۔ سینٹ میں نقطہ اعتراض پر گفتگو کرتے ہوئے فرات اللہ بابر کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فوجی اتحاد دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہے، لیکن اس کے خد و خال سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اگر اتحاد کے خد و خال واضح نہیں تو جنرل راحیل کو کیوں بھیجا گیا؟ کیا جنرل راحیل کو واپس بلایا جائے گا؟ جس پر مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایوان کو بتایا کہ ابھی تک اس کے قواعد و ضوابط نہیں بنے۔ حرمین شریفین کا تقدس اور حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کے TOR سے وزیر دفاع ایوان کو آگاہ کریں گے۔ ابھی تک یہ اتحاد انفارمل ہے اور پاکستان 15 اپریل 2015 کی قرارداد کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ہم پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں تعاون کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امن کے حصول کے لیے افغان ناکامی کو پاکستان پر نہ تھوپا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی امن کے لیے کوششیں کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ افغان دارالحکومت کابل میں بدھ کو دھماکہ ہوا جس میں 90 افراد ہلاک ہوئے اور افغان خفیہ ادارے نے اس کا ذمہ دار بھی پاکستان کو قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نفیس ذکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں افغان الزام مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا بے بنیاد ہے۔ نفیس ذکریہ نے کہا کہ انٹرنیشنل پیپلز فورم نے کشمیری نوجوانوں کی 2700 اجتماعی نامعلوم قبریں دریافت کی جنہیں جعلی اور فرضی فوجی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ آج بھی طلبہ اور نوجوان ہی تحریک آزادی کشمیر آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے 3 سیکٹرز پر فائرنگ اور مارٹر حملے میں 2 شہری شہید ہو گئے۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کر دیا گیا۔
بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر پھر بلا اشتعال فائرنگ کی، شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور مارٹر گولے بھی پھینکے گئے۔ ISPR کے مطابق بٹل، جند روڈ اور تتا پانی سیکٹرز پر فائرنگ ہوئی۔ پاک فوج کے ترجمان نے 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی گولہ درہ شیر خان کے ایک مکان پر گرا، جس سے فضل احمد نامی شخص شہید ہوا، جبکہ کاکوٹا کا رہائشی بھی مارٹر گولہ لگنے سے شہید ہو گیا۔ پاک فوج نے بھارتی افواج کو بھرپور جواب دیا۔ ادھر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر JP سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور بھارتی فائرنگ سے 2 شہادتوں پر احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا گیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ مہینے جعلی سرچ آپریشن کے نام پر 28 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا نام نہاد سرچ آپریشن جاری ہے۔ سوپور میں جعلی سرچ آپریشن سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، جہاں 2 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ مئی کے مہینے میں 28 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ بھارتی فوج کشمیریوں پر پیلٹس گن اور آنسو گیس کی شیلنگ کا بلا دریغ استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ کشمیریوں کے لگ بھگ 120 گھروں کو تباہ کیا گیا۔ اور اب کچھ عوامی مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کی شہری انتظامیہ اور صوبائی حکومت رمضان المبارک کے دوران گراں فروشی کو قابو نہیں کر سکی، لہٰذا شہری خود ہی اب میدان میں آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ رمضان اور گراں فروشی کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ اس بار بھی رمضان شروع ہوتے ہی ہر پھل کی قیمت میں 10 سے 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ شہری انتظامیہ اور صوبائی حکومت ہر سال کی ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی روکنے کے دعوے کرتی ہیں، مگر آج تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا اس بار شہری خود ہی میدان میں آ گئے ہیں اور 2 سے 4 جون تک پھلوں کی خریداری کے بائیکاٹ کے لیے سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی ہے۔ ہمیں جتنا بھی ان کو کنٹرول کرنے میں جو ہمارا کردار ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے علاوہ ہر ممالک میں جہاں مسلمانوں کے بازار لگتے ہیں وہاں فروٹ رمضانوں میں سستے ہوتے ہیں، پاکستان میں ماشاءاللہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جب تک فروٹ منڈی کے خلاف اور فروٹ جو سیلر ہے ان کے خلاف جو ہے ایکشن نہیں لیں گے کام نہیں ہوگا۔ بائیکاٹ کے لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے، کیونکہ پورے ہفتے کے دوران پھلوں کی سب سے زیادہ فروخت جمعہ اور اتوار کو ہی ہوتی ہے، اور موسم گرما کے پھلوں میں کوئی ایسا پھل نہیں جسے 3 دن تک ذخیرہ کیا جا سکے۔ اب دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جاری مہم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کفیل احمد، آج نیوز، کراچی۔ کمشنر کراچی نے بھی پھلوں کی خریداری کی 3 روزہ بائیکاٹ مہم کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کمشنر نے شہریوں سے بھی بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ کمشنر کراچی اعجاز احمد خان نے سوشل میڈیا پر جاری پھلوں کی خریداری کے بائیکاٹ کے لیے جاری مہم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کمشنر نے مہم کو شہریوں کی جانب سے مثبت قدم قرار دیتے ہوئے شہریوں سے بھی بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی کمشنر نے ضلع انتظامیہ کو گرہ فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن شروع کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔